औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद मसूर एहसास की ये जो एमरजेंसी फ्लड अपील है उसके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इस अपील के साथ कि पाकिस्तान में सैलाब से जो मुतासरीन हैं उन मुतासरीन की बहबूदकारी का यानी उनकी रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो हो रहा है। हमारी आपकी कोशिश है, हमारी आपकी दुआएं हैं और हम चाहते हैं कि वो तमाम लोग जो सैलाब से मुतासर हुए, जिनके घर तबाह हुए, जिनका माल व असबाब गया, जिनकी ज़मीनों पे खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई, वो तमाम लोग बखैरियत अपने घरों पे वापस जाएं। वो जो ज़िंदगी के उनके मामूलात थे और मामलात थे वो फिर से वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आ सकें। और ये दुनिया भर में जब भी कभी कोई भी डिज़ास्टर होता है तो उसके बाद ये कोशिश की जाती है और इंसानों के लिए कोशिशें करते हैं कि बामी इश्तराक से मुतासरीन की इस तरह से मदद करें कि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट कर वापस आ सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया, इसी तरह वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो इंसान जब तक ये दर्द दिल लेकर मुआशरे में नहीं जीता, एक दूसरे से मोहब्बत और मोहब्बत का अमली इज़हार नहीं करता, तो उस वक्त तक वो इंसानियत के किसी भी पैमाने पर पूरा नहीं उतरता। आज जो प्रोग्राम की ख़ास बात है वो ये है कि सैलाब से मुतासरीन में मुख्तलिफ़ तबक़ा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ तबक़ात में अगर देखा जाए तो अक़ाइद के एतबार से भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना है। मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं कि क्योंकि सिंध में तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गैर मुस्लिमों की आबाद है। मुसलमान बड़ी तादाद में, लेकिन अक़लियत सही, लेकिन एक बड़ी तादाद है गैर मुस्लिमों की जो एक तवील अरसे से नस्ल दर नस्ल इन्हीं इलाक़ों पे जो है वो रहे आबाद हैं और हमारे भाई हैं, हमेशा से पाकिस्तानी हैं और हम उनकी कदर करते हैं। उनकी तकलीफ़ बिल्कुल ऐसे ही हमारी तकलीफ़ है जैसे कि हमारे बाकी भाइयों की और बहनों की तकलीफ़ है। तो जहाँ इन तमाम के लिए हमने और आपने मिलकर कोशिशें की हैं, कर रहे हैं और करने की ज़रूरत है, वहीं पर आज के प्रोग्राम में ख़ास कर हम अहले बैत अतहार की बात करेंगे, सादात की बात करेंगे कि सादात के लिए आज की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है कि दुनिया भर में जो हमारे देखने वाले मौजूद हैं, हम उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम में सादात के लिए डोनेशन दें। सादात के लिए डोनेशन देने की जो वजह है वो ये है कि ये जो ज़कात है और सदक़ात हैं, इनसे सादात की मदद नहीं की जाती। इसके लिए आप ख़ास तौर पे अपने पास मौजूद जो रकम या वसाइल हैं उनमें से डोनेशन दीजिए, ये कहकर कि ये डोनेशन ख़ास तौर पे सादात के लिए। जो पर्चा मेरे पास मौजूद है उस पर्चे के मुताबिक 75 पाउंड्स और 180 US डॉलर्स ये सादात प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको डोनेट करना है। सादात प्रोजेक्ट के लिए आपको जो डोनेट करना है वो 75 पाउंड्स या 121 US डॉलर्स, 75 पाउंड्स या 121 US डॉलर्स। ये आप जब डोनेट करेंगे तो उस डोनेशन से सादात की जो मदद करनी है, उनके मामलात को जो हल करना है वो इस रकम से किया जाएगा। ख़ास तौर पे आप ये मेंशन करने के बाद डोनेशन दीजिए कि हम ये रकम सादात प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। टेलीफ़ोन नंबर स्क्रीन पर आपके सामने हैं और टेलीफ़ोन नंबर्स के साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर्स भी आपके सामने हैं। आप हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ पर आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी डोनेशन हॉटलाइन पे, स्टूडियो लाइंस पे फ़ोन करें तो आप यहाँ पर भी फ़ोन कीजिए।
ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کریں گے. پروگرام میں فون کرنا چاہتے ہیں نا پروگرام میں بھی فون کیجئے. لیکن اصل مقصد ہماری اس ٹرانسمیشن کا، ہمارا آپ سے مخاطب ہونے کا، اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے 3 بجے تک کی یہ ٹرانسمیشن ہے. رات کے اس پہر میں آپ سے مخاطب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ رات کا وقت ہے، لیکن دنیا میں بعض مقامات پر، بعض ممالک میں آپ ہماری ان نشریات کو دن کے اوقات میں دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے مخاطب ہو سکیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ جہاں جہاں دن کے اوقات میں ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں وہاں یہ میسیج ہمارا پہلے سے آپ تک پہنچ گیا ہے. اس کو نیوز کی شکل میں سمجھ لیں، یا پھر وہ ایک میسیج کہ دنیا میں انسانی المیہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وقت مصائب کے شکار ہیں. پاکستان میں سیلاب آیا ہے اور سیلاب آنے کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے، یہ بڑی تعداد جو لاکھوں سے زیادہ کروڑوں میں شمار کی جا رہی ہے کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو ان کے وسائل ہیں، کاروبار کے وسائل، زندگی گزارنے کے وسائل، وہ تمام وسائل ختم ہو گئے ہیں. ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کئی 100 بھینسیں اور ہزاروں بھینسیں جو ہیں، جس کو عام طور پہ سندھ میں مال کہا جاتا ہے. یہ جو بھینس، گائے، بکریاں ہوتی ہیں، یہ تمام جانور جو پالے جاتے ہیں، مختلف جو ہے ان کا استعمال ہے. کہیں قربانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، گوشت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کہیں بعض جانور جو ہیں وہ ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ تمام جانور جو ایک وہاں کا کلچر بھی ہے کہ جانور جو ہے وہ ضرور رکھے جاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے پانی میں بہتے ہوئے ہم نے اپنی ویڈیوز میں دیکھے ہیں. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایسے بھی مناظر ہم نے دیکھے کہ لوگوں کے جو گھر تھے، کسی کا گھر پکا، کسی کا گھر کچا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں وہ جو ہوتا ہے نا ریتی اور گارے سے بنا لیتے ہیں اپنے گھروں کو. تو وہ کچے گھر جو ہیں، یا اگر کسی پکے مکان کی دیوار بھی بوسیدہ تو وہ دیواریں گر گئیں، گھر پانیوں میں بہہ گئے. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، گھروں میں جو سامان ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے. ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامان لوگوں کا بہہ کر جا رہا ہے، جانور بہہ کر جا رہے ہیں. ہم نے تو انسانوں کو بھی بہہ کر جاتے دیکھا. تو یہ اتنے بڑے سانحے کے بعد اب ان لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. صرف مال و اسباب کا جو دکھ ہے، غم ہے، کھڑی ہوئی فصلیں جو تباہ ہو گئیں، صرف ان سے، اس دکھ سے، اس صورتحال سے ان کو باہر نہیں نکالنا ہے، بلکہ جن لوگوں کے پیارے یا تو پانی میں بہہ گئے، یا گمشدہ ہو گئے، یا زخمی ہو گئے، یا آج بھی وہ تکلیف میں ہیں کسی وجہ سے، ان لوگوں کو بھی حوصلہ دینا ہے. تو مورلی بھی اور اکانومیکلی بھی ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنا ہے، تبھی بہبود کا کام ہو سکے گا. پہلے مرحلے میں تو بہت ضروری تھا کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو کسی خشک جگہ پر لے جا کر انہیں وقتی طور پر کسی کیمپ کی، ٹینٹ کی شکل میں، کسی سائے کی شکل میں انہیں رہائش فراہم کر دیں، اور اس کے بعد ان کو کھانے کو جو ضروریات ہیں غذا کی وہ ان کی پوری کر دیں. جہاں دواؤں کی ضرورت ہے وہ دوائیں پوری کر دیں. یہ تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اب انہیں ان کے گھروں پہ بھیجنا ہے. ان کو ان کے گھروں میں بھیجنے سے پہلے ان کے گھروں کی مرمت ہونی ہے، ان کے گھروں کی تعمیر ہونی ہے. ان گھروں میں جو ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے، اسباب چاہیے ہوتا ہے، وہ ان گھروں میں جو ہے ان کو مہیا کرنا ہے. پھر ان کو گھروں میں جا کر آباد کرنا ہے. یہ آباد کاری کا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ بڑا اور نسبتاً مشکل ہے، وقت طلب ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس مرحلے میں کوشش کر کے جتنی جلد ممکن ہوتا ہے اتنی جلد اپنا حصہ ڈال دینا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جلد سے جلد ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کو رہائش کے قابل بنانے کے بعد ان کو ان کے گھروں میں بھیجا جا سکے. سادات پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج ہم جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سادات پروجیکٹ کے لیے آپ کو 75 پاؤنڈز یا پھر $121 ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ سے کچھ اپیلیں ہیں، اور ان اپیلوں میں ایک راشن پیک ہے جو کہ 75 پاؤنڈز یا $75 میں کسی ایک فیملی کو
کسی ایک فیملی کو ایک راشن پیک جو ہے ایک ہفتے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے 65 پاؤنڈ یا 75 US ڈالرز میں۔ اس کے علاوہ جناب بلڈ اے ماسک نان زکوٰۃ فنڈ، زکوٰۃ فنڈ کے علاوہ دیکھیں راشن پیک جو ہے وہ بھی اگر سادات کے لیے آپ مینشن کر کے دیجئے، وہ زکوٰۃ سے صدقات سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مسجد کی تعمیر کے لیے آپ ڈونیشن دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ سے یا صدقات سے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ڈونیشن جو ہے ایک مسجد بنانے کے لیے یہ 7,500 پاؤنڈ یا 9,500 US ڈالرز بنتا ہے، 9,500 US ڈالرز، 7,500 پاؤنڈز۔ یہ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کی طرف سے جو کوشش ہے اللہ کے دیے مال میں سے جو مال آپ آگے بڑھاتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسمال ہینڈ پمپ ہے، لارج ہینڈ پمپ ہے، آپ اسمال یا لارج ہینڈ پمپ کسی مقام پر ایسے مقام پہ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں آپ انسٹال کرا سکیں تو اسمال ہینڈ پمپ جو ہے وہ 235 پاؤنڈز یا پھر 300 US ڈالرز اس کے لیے ڈونیٹ کیجیے گا، اور 550 پاؤنڈز یا 750 آپ کو US ڈالرز ڈونیٹ کرنا ہے ایک لارج ہینڈ پمپ کے لیے۔ اسی طرح واٹر ویل جو ہیں وہ بھی اسمال اور لارج ہوتے ہیں۔ اسمال واٹر ویل جو ہے وہ 695 پاؤنڈز یا 945 US ڈالرز، اور لارج واٹر ویل جو ہے وہ 2,135 پاؤنڈز یا پھر 3,045 US ڈالرز۔ تو یہ آپ کو ڈونیشن کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم ایک عالم دین تشریف فرما کہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ کئی پروگرامز میں بیٹھا، میں نے بہت سا علم ان سے حاصل کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ زندگی میں یہ ہے نا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہوئے نہ شرمائیں، کسی صاحب علم سے آپ کوئی بات پوچھتے ہوئے کبھی نہ شرمائیے۔ اور الحمدللہ ہم اس منصب پر ہیں کہ جہاں ہمارا کام ہی پوچھنا ہے، جاننا ہے، دریافت کرنا ہے، اور یہ ایک طرف تو تکریم ہے صاحب علم لوگوں کی، اور دوسری طرف یہ کہ ہم ان کے سامنے ذانو تلمس طے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی علمیت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ استاد محترم آپ خطیب بھی ہیں، آپ عالم دین بھی ہیں، آپ طبیب بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما معلم بھی ہیں، تشریف فرما محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ ایک سماجی شخصیت ہیں اور اس پلیٹ فارم پر کئی دفعہ ہمارے ساتھ شریک رہیں، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور سماجی خدمات میں یعنی سوشل ورک میں ہمیشہ سے پیش رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان کی بہت اچھی اور بڑی شناخت بھی ہے۔ نفیس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ، شکر۔ سر محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، آج کی یہ نشریات خاص طور پہ سادات کے لیے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی کہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ سادات فیملیز سے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس نشریات کا، آج کی نشریات کا اہتمام کیا ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سادات کے لیے زکوٰۃ یا صدقات میں سے آپ نہیں بلکہ الگ سے ایک فنڈ جو ہے کوئی مختص کیجئے، تو آپ بھی رہنمائی فرما دیجئے، اس کی وضاحت فرما دیجئے تاکہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ماشاءاللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہے یہ پروگرام، یہ ادارہ جو اتنے دنوں سے مختلف نوعیت پر، مختلف واقعات پر اور مختلف مواقع ایسے ہیں جس میں عید ہے اور عید الفطر ہے، اور یہ ہے سب میں لیتے ہیں۔ لیکن آج ایک حیرت کن بات یہ ہے جو کبھی کسی چینل پر میں نے توجہ کے ساتھ نہیں سنا، نہ آج تک دیکھا، کہ سادات کے لیے انہوں نے مخصوص ایک خصوصی پروگرام کر دیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سر، جی ہاں، پہلی دفعہ ہوا ہے سر، جی ہاں۔ لہٰذا یہ اس کے اندر پہلی دفعہ یہاں ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ کیا ہے۔ اور چونکہ سادات
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اطلاق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید بمعنی سردار. جی جی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد وہ سید ہے. جی ہاں. لہٰذا سید کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صاحب حیثیت و صاحب نصاب ہوتے تھے لوگ، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مال کا 5واں حصہ دیتے تھے. جو کیا بات ہے سر، واہ واہ، سبحان اللہ. 5واں حصہ یہ ہے محبت. جی، یہ محبت ڈونیشن ہے، یہ عطیہ ہے. یہ اس کے اندر کوئی شائبہ نہیں ہے میل کا، جس کو آپ کہتے ہیں زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات، کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ سید کے اوپر یہ تمام چیزوں کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے قانوناً. ہم کیا دے سکتے ہیں سر ان کو؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ وہ دینے والے خود ہیں. جی جی جی. واہ. تو لہٰذا ہم کیا دیں گے؟ ظاہر ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں. لہٰذا یہ ان کا ہے، حق ہے. اور یہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اس مبارکباد اس کا پروگرام کے اندر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لہذا امید ہے کہ تمام حضرات بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. کیونکہ آج پہلی دفعہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. کیونکہ یہ حادثہ ہو چکا آپ کے سامنے، اور آپ ظاہر ہے کہ اتنے سارے آپ کے پاس لسٹ ہے، آپ کے پاس ریکارڈ ہے، کہ اتنے سادات ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تمام چیزیں تباہ ہو گئیں، جو بھی آپ اس سے پہلے انٹرو کے اندر آپ فرما چکے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر لوگوں کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، منظور و مقبول فرمائے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ارشاد روایت اس کا بیان کروں گا، واقعہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک، جی سر، فقیہ مدینہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد، ان کو خواب دکھا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ فلاں جگہ فلاں شخص کو جا کے کہنا کہ تمہارا قیامت کے دن رسول اللہ، تمہارا ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پہلے شب جو دکھا تو اور بتایا گیا کہ وہ مجوسی ہے. پہلے دن سے سوچا انہوں نے کہ مجوسی کو تو سرکار دو عالم نے سلام کرنے کو بھی منع کیا ہے. جی ہاں. وہ شچو پنج میں رہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ شریعت مطہرہ میں جب کبھی کسی کو خواب دکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو، تو یہ یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کبھی بھی نہیں آ سکتا. وہ سرکار کا ہی ہوگا سچا ہو. صحیح. خیر انہوں نے پہلی رات کو اس چھچو پنج میں نکال دیا، معلوم پھر دوسرے دن ریپیٹ ہوا، پھر تیسرے دن ہوا. اب تو انہوں نے کہا بھائی میں جاتا ہوں، وہاں جا کے سلام کروں گا فلاں فلاں شخص کو جس کو بتایا جا رہا ہے. خیر صاحب وہ جس کو بتایا جا رہا تھا اس شخص کے پاس وہاں تک پہنچ گئے. اس محلے میں وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہے مکان. وہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دیا، وہ صاحب آئے، کہا آپ کا نام فلاں ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن آپ کا حشر رسول اللہ کے ساتھ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. مجھے وہ کون ہے رسول اللہ؟ میں تو نہیں جانتا ہوں. اچھا، ہاں مجوسی تھا. مجوسی تھا، میں تو نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا بھائی میرا کام تو آپ کو بتا رہا تھا، میں نے یہ بتا دیا اور اجازت چاہتا ہوں. جیسے وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا ذرا واپس آئیے. اچھا. پوچھا کہ بھائی یہ پہلے بتاؤ کہ یہ جو آپ نے اس میں گرامی لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر ان کے دین کو قبول کروں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا. عبداللہ ابن مبارک نے کہا یوں کریے، آئیے میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں. کلمہ پڑھا دیا. اب یہاں کشمکش ہے ذہنی کہ عبداللہ ابن مبارک سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے.
خیر جب وہ مسلمان ہو گئے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ پہلے بتاؤ تم نے کون سا ایسا فیل کیا تھا کہ تم کو یہ خوشخبری ملی ہے کہ قیامت کے دن تمہارا ساتھ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا؟ اوف واہ. اس نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو آپ نے کہا اور نام لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا قیامت کے دن میرا، تو ہوا کچھ واقعہ ایسے. اچھا. ہم چند دوست تھے، ایک محفل جمائے میرے گھر میں بیٹھے تھے، شراب کباب کھانا وانا سب آ رہا تھا. ایک بوڑھی عورت نے دستک کیا دروازے پہ. میں گھر والا ہونے کے ناطے میں دروازے پر آیا اور آ کے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں اور میرے بچے 3 دن 4 دن سے بھوکے ہیں. میں سیادانی ہوں، میں سیدہ ہوں، کچھ کھانے پینے کا ہے تو دے دو، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں قیامت کے دن رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے لگا میں نے جب یہ اس کا میں تو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات گھر کری. اب دیکھیے کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے توفیق دیتا ہے، یا بھی سوچنے کی بات ہے. اس نے کہا کہ میں اندر آیا، میرے دوستوں نے کہا یار کون ہے یار، آگے کرو بند کرو مانگنے والے، جیسے ہمارے آئے کہ جو بھی مانگتا ہے بابا معاف کرو، یہ کلچر بنا ہوا. میں آ کے بیٹھ گیا، دوستوں نے آیا، لیکن مجھ کو کھٹک رہی تھی بات. میں نے کہا یار ایک بات سنو بھائی، جو کھانا میرے حصے کا ہے نا وہ تم لوگ مجھے دے دو. اس نے کہا بھائی تیرے حصے کا یہ ہے، لے لے 2 روٹی ہے اتنا یہ. اس نے اٹھایا اور بیٹا کہ اس کو دے دیا. اچھا صحیح. اب اندازہ لگائیے کہ سید رسول اللہ کی آل اور اولاد کو ڈونیشن اگر کوئی دے رہا ہے یعنی عطیات دے رہا ہے تو کتنا بڑا اجر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا قیامت کے دن ساتھ ہو. یہ ایک نیت کر لے آدمی تو اس کی تو بس سمجھ لو اس نے ساری زندگی کی کمائی کر لی آخرت کی اپنی. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. یعنی یہ وہ ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ پر خالی درود نہ پڑھو، میری آل کو شامل کرو. واہ. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات یعنی سوا اللہ کے خداوند قدوس، پھر سرکار دو عالم کی ذات والا صفات، پھر تمام انبیاء اور رسل، اور اس کے بعد جو آتا ہے گھرانہ وہ آتا ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کون ہے جو اس محبت کے اظہار کرے اور خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو سادات ہیں. ہم ایک بات کرتے رہے کہ وہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں جو بہت اچھے حالات میں تھے لیکن قدرتی آفت کی وجہ سے متاثر ہوئے اور ان کے پاس جو وسائل تھے وہ موجود نہیں رہے. وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی سے ہیلپ مانگیں اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے لوگ نہیں. اب ان میں بھی وہ لوگ جو سادات ہیں، وہ لوگ جو خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں. آپ سوچئے کہ ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو پھر ہمیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر آنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو اس خانوادے سے محبت کا، سادات سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آج نفیس احمد خان صاحب محترم، آپ دیکھیے کہ جو ہمارا جو ہے وہ سیٹ ہے، میں بلکہ درخواست کروں گا ہمارے ڈائریکٹر ہیں عامر خان صاحب ان سے کہ جو ہمارا سیٹ ہے آج ہم نے اس کی جو صورتحال ہے اس کو بھی تھوڑا تبدیل کیا ہے. اس طرف ہم نے جو ہے وہ ایک صاحب ہیں جو کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. خیر جو یہ تصویر ہے یہ تو الحمدللہ یہ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن وہاں ہم نے پھر دکھایا ہے کہ ایک باحجاب خاتون ہیں کہ جو بیٹھی ہوئی ہیں
اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں، آپ یا کوئی بھی ہو، مانگتا اپنے اللہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر کے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگا کر پہنچوا دیتا ہے، ڈیوٹیاں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فرشتہ صفت ہوتے ہیں، فرشتوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں یا آپ نہیں دے سکتے، میں یا آپ دے ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا اس لیے ہے، اور پھر ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اس بات کو ڈال دیتا ہے کہ یہ مال تمہیں فلانی جگہ پہنچا دینا ہے، یہ وسیلہ تم فلانی جگہ جا کر بن جاؤ۔ شاہد صاحب، سر یہ عرض کر رہا ہوں، جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خالی ہاتھ کو بھرے، کیا بات ہے، تاکہ وہ سخاوت کے قابل ہو۔ اوہ سبحان اللہ، یہی میں عرض کر رہا ہوں سر۔ ٹھیک ہے نا؟ جی جی، جو آپ میری فرما آپ رہے ہیں، کی کسی کی کسی طاقت کی کیسے کوئی ہو اوقات سکتی ہے؟ نہیں، یعنی یہ بھی جی۔ سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ دولت دے، اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ پھر دل بھی دیتا ہے ساتھ میں۔ الغنا غنی النفس، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، غنی وہ ہے جس کا دل غنی، کیا بات، کیا بات، پیسے دولت سے نہیں ہوتا، دل سے وہ دل غنی ہو۔ تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا، اللہ نے اس پر رحمت اور نعمت برسا دی، کیا اور بات ہے۔ اگر وہ اس کے اندر دے رہا ہے تو یہ یاد رکھیے کبھی وہ اس کا سوچے بھی نہیں، شائبہ بھی اس کے ذہن میں نہیں جانا چاہیے کہ شاید میرا مال کم ہو جائے گا۔ ارے جن کی آل کو، اولادوں کو دے رہے ہو، وہ جتنا بغیر اس کا کریے، گن گن کے دو گے، گن گن کے ملے گا، بغیر گنے ملے گا۔ کیا بات ہے۔ میں نفیس احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بات صرف اتنی سی ہے، اس بات کو آگے بڑھائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے اور دل نہیں دیتا، اس کے دل کو غنی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ امتحان میں ہے، اور جس کا دل غنی کر دیا اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دے دی، اور دولت دینے کے بعد اس کو جو ہے جنت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ ارشاد فرمائیے سر۔ مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت واقعہ پیش کیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کا حاصل مفتی صاحب کا وہ واقعہ ہے۔ بات قرآن شریف میں، احادیث میں جگہ جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دے کے آزماتا ہوں، کچھ لوگوں سے لے کے آزماتا ہوں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر اس پر کوئی مکمل عمل پیرا کرتا ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس کا دل بھی غنی ہے اور اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا، وہ غنی ہی رہتا ہے۔ بالکل صحیح اسی بات طرح جس کے پاس دل نہیں ہے اور دولت ہے، تو وہ دولت کو وہ استعمال بھی نہیں کر پاتا، اور وہ دولت اس کے تجوریوں میں ہی رہ جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ اس پروگرام کے حوالے سے، احساس کے حوالے سے، آج اس میں کوئی شک نہیں ہے، مفتی صاحب نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے ایئر بائی کیو ٹی وی والوں کو، اور جس طرح آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا پہلا پروگرام ہے کہ جو ان ہستیوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی امت میں ہیں، ہمیں یہ فخر حاصل ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اور لے کے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے اس کا جب وہ شکر ادا کرتا ہے نا، تو یہ پہلی منزل ہے رجوع کرنے کی۔ بے شک شکر ادا کرے، یعنی دیا اللہ نے، یہ اقرار ہو گیا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب اقرار ہو گیا۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دل کو غنی کرتا چلا جائے گا جب وہ رجوع کرے گا۔ سر آپ فرمائیے گا۔ جی، وہ عرض کر جو ابھی اس کا آپ لوگ فرما رہے ہیں اس وقت، اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے بڑا اس کا پوائنٹ یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ دے اور آپ دے رہے ہو، جی جی، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب سے بڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا آزماتا ہے؟ اپنے مقرب بندوں کو آزماتا ہے۔ صحیح، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خرد و رشت سے، باقاعدہ قحط دے کر،
چیزیں کھڑی فصلیں تباہ کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر صبر کی طاقت کتنی ہے، کیونکہ ہم صبر کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم ہیں ان کے ساتھ جو صابر ہے دنیا کیا میں۔ بات بے ہے۔ شک بے شک صبر جو ہے، میں آپ کی اجازت سے ایک اور صبر جو ہے اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ صبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی امتحان میں ڈالے تو شکر ادا کرے، جی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم دے تو خوش رہے، اور اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرے تو بھی اپنے مقصد سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے نہ پھرے۔ صبر کے معنی ہے اللہ جو عطا کرے اس پہ راضی برضا رہے، سبحان اللہ۔ راضی برضا، سختی ہے تو جو بھی برداشت سب پہ جو بھی چیز، جی ہاں، مال دے تو بھی شکر ادا کرے اور مال نہ دے تو بھی شکر ادا کرے۔ صحیح۔ اگر کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ تمہارے علاقے کے اندر وہاں لوگوں کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، تو کہا کہ اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ سبحان تو اس نے کہا یہ تو یہاں کے کتے بھی اس کا کہہ لیجیے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ اچھا، میں نفیس احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں جی 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 کہ ہمارے یہاں جو سادات ہیں، دیکھیں سوسائٹی میں جو ہے ہمارے یہاں سید جو ہوتے ہیں، سیدوں کا احترام تو ہے نا، بالکل بہت زیادہ، ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے ہے سیدوں کا احترام، اس میں کوشش اور جی بالکل ہے، کئی لحاظ سے سیدوں کا احترام۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں، میری یہ بات جو ہے وہ اللہ کرے کہ کوئی متنازع بات نہ ہو، کیونکہ میں بڑے دل سے ایک بات کر رہا ہوں کہ بعض فیملیز کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس فیملی سے لڑکی ہم نہیں لائیں گے کیونکہ یہ سید فیملی کی لڑکی ہے، ہم شاید اس کا اتنا احترام نہ کر سکیں۔ بہت بڑی بات۔ میں نے یہ بھی سنا کہ شاید ہم اس کا اتنا، آپ صحیح سنا نہیں ہے؟ جی 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 میرے ریڈنگ میں آیا بہت سارے لوگ کہتے تھے ہم غیر سید ہیں، ہم سید گھرانے کو اپنی بیٹی تو دے سکتے ہیں لیکن وہاں کی بیٹی نہیں لے سکتے۔ تو یہ وہی والی، تو یہ احترام ہمارے یہاں ہے نا، الحمدللہ، اسی احترام کو تو قائم رکھنا ہے نا۔ بالکل۔ ارشاد فرمائیے سر۔ شاہد بھائی یہ اس پہ کوئی شک نہیں، جب مفتی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ اتنا احترام کہ ہم اپنی بیٹی دے سکتے ہیں لیکن ان کی بیٹی نہیں چلیے یہ تو ایک مسئلہ یہ ہے، تو عام سی بات ویسے بھی لیکن جی ہاں اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں سید کا احترام ہر لحاظ سے ادب ہے کہ ان کے سامنے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے محفلوں میں ہمیشہ ان کو خاص کر انٹیریئر سندھ میں میری پوسٹنگ بہت رہی، انٹیریئر سندھ میں سرکاری طور پر جو میری ذمہ داری کسی سید صاحب نے بولا کہ بھائی میں اگر زمین پہ بیٹھوں گا تو تم لوگ کہاں بیٹھو گے؟ بہت احترام ہے، کھود کے نیچے بیٹھیں گے، آپ کی برابر نہیں بیٹھ سکتے، اتنا احترام ہے۔ اور یہ احترام کسی روب یا دبدبے کی وجہ سے نہیں ہے، احترام ہے، دل میں ہے۔ جی 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 احترام تو یہ بھائی صاحب احترام چیز وہ ہے جس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی۔ کیا بات سبحان ہے، اللہ، یہ تو انتہا ہو ہاں اتنا یہ یاد رکھیے آپ، ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ایمان یوں سمجھ لیجئے کہ احترام پر ایمان کی عمارت ہے، اور وہ احترام کا جو مینارہ نور ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہ سبحان اللہ، فرمائیے سر۔ جی بات صبر والی آئی تھی تو صبر کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ساری دنیا میں پورے میں موجود وہ ہے بھی ہماری تعلیم ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کے پاس تو ساری دنیا کی دولت ہے اور بے تحاشا جانور اور ہر چیز موجود ہے، یہ چیزیں چھین کے دیکھیں پھر میں جانوں کہ ان اندر صبر ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے وہ بھی شیطان کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ میرا صبر والا بندہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیشہ ہر حال میں صبر کرے گا۔ اور انتہا ہو گئی تھی کہ وہ جب بیمار ہوئے تو ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، تو وہ کسی کیڑے کو بھی زمین پہ نہیں چھوڑتے تھے کہ نہیں تیرا کام یہاں پر ہے۔ تو اس کے باوجود آپ نے آخر وقت تک صبر کیا، کئی سالوں، جو جس کے بعد وہ مثال صبر ایوب کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جو آپ کی نسل کے لوگ ہیں انہوں نے ساری زندگی صبر کیا،
शुक्र किया, मिला जब भी, नहीं मिला जब भी, तो हम सब पे वो वाजिब हो जाता है, बल्कि फ़र्ज़ हो जाता है कि उनका एहतराम हर हाल में हमें करना है। और एहतराम से मुराद अगर क्या आप है? नहीं जी करेंगे सर। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईमान सलामत कहाँ रहा। कहाँ जी, रहे? जी, इतनी जी, बड़ी जी, बात जी। आपने कर दी। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला से ये बाल का था हज़ारवां हिस्सा अल्लाह बेअदबी और गुस्ताखी हो गई तो वो दायरा इस्लाम से निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो इरशाद फरमा दिया ना कि मेरा जो वो है खानवादा है उसका एहतराम और उसे मोहब्बत करना। देखिए ना वो घर वाले हैं ना, जी जी, वो कैसे अफजल नहीं होंगे सही जिनके बात लिए आयात ततहीर कुरान मजीद फुरकान क्या हमीद में बात है, नाज़िल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। वो घर वाले रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता है लोग, तो अब उससे बढ़कर कौन होगा कायनात और के अल्लाह अंदर? ताला ने भी तो आयात तथहीर के जरिए जो है अल्लाह ताला ने भी तो हुक्म फरमा दिया ना। जी जी, मुसफ़ा किया, पाक व साफ किया, ताहिर व मुताहर किया लोगों के लिए, सुभान अल्लाह। वरना वो पाक है, लेकिन वो करके बताया अल्लाह। बात चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला बताता, सवाल करता है आदमी तो उसको कहते हैं इस्तग़फ़ार। जैसे कहता है, जैसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कि उसका इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको कद्र वाली, अज़मत वाली, बुजुर्गी वाली, शर्फ वाली रात को उतारा। फिर सवाल करता अल्लाह, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि ये तुम्हें क्या लैलतुल पता क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्र क्या है? ये सवाल कर रहा है, बताइए आप। ये इस्तग़फ़ार है कि अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहा है जताने की। ये तुम क्या करता क्या है? जानो, मुवक्कत करना, तुम ताकि क्या जानो, तुम क्या जानो, तुमको क्या पता इसकी अहमियत क्या है। तो लिहाजा इसकी अहमियत क्या है कि ये घर वाले, ये रसूलुल्लाह के घर वाले, इनकी ताज़ीम दर हकीकत रसूलुल्लाह की ताज़ीम है। इनसे बुग़्ज़ दर हकीकत रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ है। इनसे कलीजे, इनका अदब और एहतराम न करना, रसूलुल्लाह का कलीजे के अदब और एहतराम न करना, और वो हो ही नहीं सकता, और वो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कि माँ सिवा अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कायनात में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग बरतर हस्ती रसूलुल्लाह की ज़ाते वाला सिफात। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा किस्सा मुख्तसर। क्या बात है। अच्छा, अब बात यह है कि मैंने अर्ज़ किया था कि इंटीरियर सिंध में मेरा तजुर्बा जो रहा, कई साल की मेरी पोस्टिंग रही, मैंने ये देखा, और ये इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो अंदरूनी सिंध ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सादात का एहतराम बहुत है, बहुत ज़्यादा। सादात का बहुत एहतराम है। जो सैयद लोग हैं उन्हें बड़ा ही समझा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, फैसले भी उनसे कराए जाते हैं बाज़ औक़ात ज़रूरत महसूस हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो इतना एहतराम वहाँ पर है, वो लोग तो एहतराम करते हैं, लेकिन इस वक्त जो एहतराम करने वाले हैं वो भी बड़ी हद तक मसाइब का शिकार हैं, और वो लोग भी मसाइब का शिकार हैं कि जो काबिल एहतराम तो सब हैं, जो सादात हैं। एक ख़ास बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज भी जो मुख्तलिफ इलाक़ों में बड़े लोग हैं, और बड़े लोग ज़्यादातर सैयद हैं, सादात हैं, बिल्कुल सही, वो आज भी खाने बना बना कर भेज रहे हैं, पहुँचा, वहीं इंटीरियर्स में खाने बना बना कर पहुँचा रहे हैं उन जगहों पर जहाँ लोग मुतासिन मौजूद हैं। इरशाद फरमाइए। बिल्कुल, ये काम तो बहुत अरसे से आज हो भी रहा है। सादात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ मेरे इल्म में भी है, बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनकी घरों से, कराची से, सिंध से, इंटीरियर सिंध में सर वहीं पर वहाँ की बात करते हैं कि जो सादात हैं ना, जो बड़े हैं उनके, उनका एहतराम आज जो भी उनके उसी शाह अंदाज हैं से, वो बिल्कुल, कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये एहसास ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और जिन लोगों के इल्म में नहीं है तो ये उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और मुफ्ती साहब ने भी इतनी अच्छी वजाहत कर दी है कि जो सैयदों के लिए जो सिलसिला है, जो ज़कात और उससे सदक़ात से मुबर्रा होते हैं, तो वो लोग जो इस मामले में खिदमत करना चाहते हैं, वो बराह रास्त उनके लिए अल्लाह ताला एक रास्ता दे रहा है कि अगर वो उनकी बराह रास्त खिदमत करता है तो वो जन्नती है। यानी उसकी बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि हुजूर ख्वाब में आते हैं कि भाई अगर उसने किसी ने ऐसी खिदमत की है सैयद की, तो वो आप उसकी बख्शिश कराएंगे, ये वादा किया है। अच्छा। और दारे जी, ये जो वाक़या शुरू में सुनाया उसका मकसद यही था कि वो मजूसी था, वो मुसलमान नहीं था, लेकिन आपने तस्दीक कर दी कि ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा, इस हशर में मेरे साथ हो। तो इससे अच्छा मौका तो मैं नहीं समझता कि शायद कभी मिले, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि सिंध में बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में सैयद लोग मुतासिर हुए हैं,
اور اچھے خاصے ماشاءاللہ اپنے بہتر گھر چلا رہے تھے، لیکن آج وہ پوزیشن ہے کہ ان کا مال متاع جائیداد سب کھیت کھلیان جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تو ان کی خدمت کرنا ہم سب پہ فرض ہے، اور جو یہ کام کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ بات صرف اتنی سی ہے ناظرین کرام کہ آج کی ہم نے یہ خاص نشریات جو ہیں آپ کی خدمت پیش کی ہیں کہ جو سادات ہیں، جو خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام کیا ہے کہ وہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے اور سادات گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کو اور ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے ہمیں آپ کو مل کر؟ کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے نہ تو راشن دیا جا سکتا ہے، نہ ان کی کوئی اور خدمت کی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں علیحدہ سے ڈونیشن دینا ہے، علیحدہ سے ڈونیشن دینا ہے۔ سادات کے لیے آپ 75 پاؤنڈز دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، 75 پاؤنڈز یا پھر 121 ڈالرز US ڈالرز وہ ڈونیٹ کر دیجئے۔ جب آپ وہ ڈونیٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ سادات پروجیکٹ کے طور پر ہم ایسے اپنے بہن بھائیوں کو جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آپ کی طرف سے جو بھی امدادی سامان ہے وہ پہنچا دیں گے۔ اگر آپ سادات کے لیے چاہتے ہیں کہ راشن پیک جو ہے وہ پہنچایا جائے آپ کی طرف سے، تو 65 پاؤنڈ یا 75 US ڈالرز آپ یہ کہہ کر ڈونیٹ کیجئے کہ یہ سادات پروجیکٹ کے لیے ہے، یا پھر وہ جو ہم نے 75 پاؤنڈز اور 121 US ڈالرز آپ سے عرض کیا وہ آپ یہ کہہ کر دیجئے کہ سادات پروجیکٹ کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، ہم کہتے ہیں قدرتی آفات، تو قدرتی آفات جو ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، لیکن بار بار جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، تو یہ قدرتی آفات بھی ایسی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے لے لیتا ہے، وقتی طور پر مشکل میں وہ پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جو اس کے دیے ہوئے مال سے زندگی کی آسائشات حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کا امتحان لیتا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا رول ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ دنیا میں بیلنس، مساوات، کیونکہ یہ کائنات بھی تو بیلنس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ اس کائنات کو، عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بیلنس ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم امت وسطیٰ ہیں، یعنی وہ جو بیچ کی بیلنس امت ہوتی ہے ہم وہ ہیں۔ تو عدل کی اہمیت اسی لیے، عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ برابر کر دیا جائے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچا دیا جائے، عدل یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ اس کائنات کو، پھر اس میں مساوات کا وہ کانسیپٹ پیدا کیا کہ عدل کرتے ہوئے کبھی بھی انصاف کا پلڑا کسی کی طرف زیادہ نہیں جھکنا چاہیے، تم سب برابر ہو عدل کے نقطہ نظر سے۔ تو یہ کائنات عدل کے نقطہ نظر سے، عدل کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ بنا کر ہمیں اشرف المخلوقات میں بھی معراج عطا فرما دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے مواقع دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے واسطے دیے، واسطے یعنی سورسز دی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو جو مال تم تک پہنچایا ہے اس مال میں سے ان لوگوں تک پہنچاؤ، یہ مال میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں یہ منصب سونپ رہا ہوں کہ تم نے میری مخلوق کی مدد کرنا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ میں اس ٹرانسمیشن میں جس وقت آیا، میرے معزز مہمان بھی یہاں تشریف لائے، یہ دن بھر کے اپنے کام کرنے کے بعد جو مختلف مصروفیات ہوتی ہیں ان سے یہاں آئے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو دن میں گھر میں پڑا سوتا رہا ہو، صرف ایک مقصد لے کر، اور مقصد
انسانیت کی بھلائی کا ہے۔ میں یہاں پر آ کے بیٹھا ہوں تو میں جمائیاں لے رہا تھا، شدید قسم کی نیند میں تھا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میری وہ نیند ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ احساس میرے اندر، میرے کیا آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، حضرت کے اندر بھی، نفیس صاحب کے اندر بھی، یہ احساس کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ ہم تو اپنی نیند کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بہت مشکل میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے جن کے بچے ہیں اور جن کے آپ بوڑھے لوگ بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں، ان کو ہم اور آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سر تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، پھر ہم کلام کی طرف بھی جائیں گے۔ جو لوگ مصیبت میں ہیں انہی میں سادات بھی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ وہاں پر آج ایسے علاقے موجود ہیں کہ جو ابھی بھی وہاں صاحب حیثیت ہیں اور سادات ہیں، وہ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے سر۔ بڑا خوبصورت بات آپ نے پہلے بھی فرمائی ہے، اور اس کے اوپر ہی میں کلام کرنے والا تھا، لیکن پھر ذرا سی اس کے بعد اب پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سادات ہیں پھر بھی وہ جیسے جیسے کر کے لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں، پکا پکا کے دے رہے ہیں۔ جی جی سر، یہ اس گھرانے کی صفت ہے۔ کیا کہنا، کیا بات، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، سبحان کیا اللہ، بھوکوں کو کھلانے کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہے بھوکا جس کو دے تو دیا دے جائے۔ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ جو ہے وہ اپنے صفات جو ہیں وہ منتقل فرمائی نا، جی، اور صاف انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو جس کو اپنا نائب بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اس کو بھی وصف بخش دیا۔ دیکھیے یہ گھرانہ جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو خزانے لوٹانے والے سر یہ بات اگر آپ اجازت دیں، جی، یہ باتیں، یہ سارے قصے ہم آپ سے سنتے رہیں گے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی وقفے پہ جانا ہے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے خوبصورت سے ایک نوجوان ثنا خواں موجود ہیں، عبد الباسط اجمیری۔ پہلے تو یہ میں آپ سے آنے کے بعد پوچھوں گا، یہ اجمیری یہ جو آپ نے اپنی نسبت رکھی ہے، اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں آپ، اور بہت اچھا پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں، تو حمد باری تعالیٰ آپ سے سننا چاہتے ہیں ہم۔ عبد الباسط اجمیری۔ تیری تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام میرے اللہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور
میں گناہ گار ہوں اے خدا، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل